अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर इस बात का अंदाजा हो चुका है कि इमरान खान किसी भी सूरत माफी नहीं मांगेंगे। इसी बात के पेश नजर एक नया पैकेज तैयार किया गया है जिसमें इमरान खान के लिए 4 से 5 ऑप्शन रखी गई हैं और खान साहब को कहा गया कि खान साहब अगर आपने माफी नहीं मांगी तो ठीक है, लेकिन इन 4-5 बातों में से कोई एक बात आप हमारी मान लें। वो सारी ऑप्शंस आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि आया इमरान खान किसी एक ऑप्शन का इंतखाब करेंगे या हमेशा की तरह इमरान खान का तगड़ा जवाब होगा कि मैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसके अलावा कल जो फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और कारकुनान को सजाएं सुनाई गई हैं, उनकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं और जो पुलिस वाले उन मुकदमात के अंदर गवाह थे वो इस वक्त कहां पर मौजूद है, यह बड़ी हैरान कुन बात है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, एक अहम तरीन खबर यह भी है कि आज अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की समाअत होने के लिए जा रही है। इमरान खान भी होंगे, वकला भी होंगे, मीडिया भी होगा और इमरान खान की फैमिली भी मुमकिन तौर पर होगी। तो आज अडयाला जेल से इमरान खान का इंतहाई अहम पैगाम भी बाहर आ सकता है। जैसे ही आएगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अब आगे आ जाए जी, जो एक नई डील, एक नया पैकेज तैयार करके इमरान खान के सामने रखा गया है वो क्या है। इंसार अब्बासी पाकिस्तान के अंदर सीनियर तरीन साफी हैं। इनके अलावा कुछ और साफी हैं जिनके बारे में पब्लिक ये समझती है कि ये पैगाम रसानी का काम करते हैं, यानी कि इमरान खान को जो भी मशवरा देते हैं ये इनकी अपनी बात नहीं होती बल्कि किसी से सुनते हैं और फिर इमरान खान को पैगाम देते हैं। इंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में कमी माफी मांगे बगैर भी मुमकिन है, यानी कि माफी वाले मुतालबे से तो बिल्कुल अब पीछे हट गए। समझ आ गई है कि भाई ये इमरान खान माफी नहीं मांगेगा। वो और लोग थे जो पहले ये कहते थे कि वो रास्ता बड़ा आसान है, उसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है और बाद में फिर उसी रास्ते के ऊपर चल भी दिए, माफी भी मांग ली, डीलें भी कर ली, इक्तदार भी हासिल कर लिया। लेकिन इमरान खान उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। उसने हर किस्म का जुल्म सितम बर्दाश्त किया लेकिन आज तक किसी भी सूरत अपने नजरिए के ऊपर समझौता नहीं किया। तो इमरान खान के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि जी इमरान खान की मुश्किलात में कभी माफी मांगे बगैर भी मुमकिन है। इमरान खान को सिर्फ अपनी हिकमत अमली बदलना होगी। फौज के खिलाफ ना खुद कोई बात करें और ना ही अपने भगोड़े या सोशल मीडिया को ऐसा करने दें। मुझे यकीन है कि इससे खान साहब और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी। तरीक शायद है कि चंद एक मसालों को छोड़कर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात खत्म हो ही जाते हैं। यह पहली ऑप्शन है जो मैंने आपको बताई है कि इमरान खान अपनी हिकमत अमली तब्दील करें। बाकी जो 4 ऑप्शन है वो भी आपको बताता हूं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इंसार अब्बासी साहब यहां पर इमरान खान को पैगाम दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप माफी ना मांगे लेकिन फौज के मुतल्लक अपनी हिकमत अमली आप तब्दील करें। देखिए इमरान खान इस वक्त, कभी भी इमरान खान ने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि फौज इस तरीके से और फौज ऐसे करती है। इमरान खान किसी 1-2 फर्द का नाम लेकर उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये इमरान खान करते हैं। और इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान है जो ये कहते हैं कि ये मुल्क भी मेरा है और ये फौज भी मेरी है। और इमरान खान ये भी कह चुके हैं माजी के अंदर कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे मुल्क की फौज एक तगड़ी फौज हो ताकि मुल्क की हिफाजत की जा सके, ठीक है। लेकिन अब इमरान खान को कहा जा रहा है कि जी आप लगाम डालें अपने सोशल मीडिया को और फौज के खिलाफ आप कोई बात ना करें। फौज के खिलाफ तो इमरान खान बात नहीं करते। अब जहां तक बात रही सोशल मीडिया की, मैं एक छोटी सी चीज आपको समझाता हूं। सारे के सारे लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठने वाले सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये बड़े बड़े लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठने वाले सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। ऐसा नहीं है, ये आम पब्लिक है, ये पाकिस्तान की आम आवाम है। जब अदालतों के अंदर 2 नंबरियां होती हैं, जब जुल्म होता है, जब लोग देखते हैं कि भाई ये क्या किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर लोग बुरा भला भी कहते हैं, लोग सख्त अल्फाज का इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो सख्त अल्फाज के इस्तेमाल के साथ साथ गालम गलोच भी करते हैं, अगरचे गालम गलोच को किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अब वो जो सारे के सारे लोग हैं उनको जोड़ा जा रहा है इमरान खान के साथ कि इमरान खान उनके जिम्मेदार हैं। और खुद ये पाकिस्तान के सारे सहाफी जब टीवी के ऊपर बैठकर अपना शो शुरू करते हैं तो नीचे एक पट्टी चलाते हैं कि हमारे शो के अंदर जो मेहमान है उसका मुझसे या मेरे अदारे से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, उसकी हर बात उसकी अपनी जाती राय है। यानी कि उस मेहमान की राय तो जाती हो गई, उसका तल्लक आपसे या आपके अदारे से तो ना हुआ। लेकिन इमरान खान का सोशल मीडिया जो है, जो लोग इमरान खान को सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हैं, वो गुस्से में आकर अगर कुछ कहते हैं तो वो सारे के सारे इमरान खान के पल्ले के अंदर डाले जा रहे हैं। ये आप अंदाजा लगा लें। आगे आ जाए, अगली ऑप्शन जरा सुने। और ये ऑप्शन माशाल्लाह डायरेक्टली पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसफ की जानब से आई है। उन्होंने कहा जी माफी, पछतावे, शर्मिंदगी का इजहार, इनमें से कोई एक ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुन ले। उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट के अंदर कह दें, अदालत के अंदर कह दें, कौम से माफी मांग ले या अदारे से माफी मांग ले, अगर सियासत करनी है तो ये करना पड़ेगा। ये ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं कि ये माफी यानी कि माफी मांग ले
یا شرمندگی کا اظہار کر لیں، یا یہ کہہ دیں کہ ہمیں بڑا پچھتاوا ہوا ہے اور یہ کام آپ کو یا قومی اسمبلی میں کرنے پڑیں گے، یا آپ کو قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، یا ادارے کے اندر کرنے پڑیں گے، یا عدالت کے سامنے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اب خواجہ آصف صاحب کا یہ جو فارمولا ہے نا، پتہ نہیں کام کرے گا یا نہیں کرے گا. عمران خان کے سامنے کو جا کے اس کو ڈسکس کرے گا تو آگے سے جواب آئے گا. لیکن ایک چیز میں بڑے واضح طریقے سے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے نا وہ یکسر تبدیل ہو چکی ہے. وہ پہلے وقت تھے کہ جی الیکٹیبلز ہیں، ان کے علاوہ کوئی گورنمنٹ نہیں بنا سکتا، وہ آپ کو بڑے گھر میں جا کے ایسے کرنا پڑے گا پھر آپ کی گورنمنٹ بنے گی. اب ایسا نہیں ہے. اگر ڈیل کرنے سے، معافیاں مانگنے سے آپ کی سیاست تندرست و توانا ہوتی، آپ کی عوام کے اندر مقبولیت ہوتی، تو آج پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہوتی، جو کہ نہیں ہے. آپ جائیں عوام کے اندر جا کر پوچھ لیں، جن صحافیوں کو آپ نے تمغے دیے ہیں ان کو بھیج کے دیکھ لیں کہ جائیں ذرا عوام سے پوچھیں کہ عوام کے اندر کون مقبول ہے. عوام کے اندر وہ مقبول ہے جو اپنے نظریے کے اوپر ڈٹ گیا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی صورت اپنے نظریے کے اوپر سمجھوتا نہیں کروں گا، کسی بھی صورت اپنے اصول کو نہیں توڑوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. تو یہ تو خواجہ آصف صاحب مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان یہ بات مانیں گے. بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ باکس میں اس حوالے سے ضرور بتانا ہے. آگے آ جائیں جی. بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوئی ہے فیصل آباد کے مقدمے میں. 9 مئی کو رانا ثناءاللہ کے گھر کے اوپر جو حملے کا کیس تھا، ATC عدالت کے اندر سمن آباد تھانے کے اندر یہ مقدمہ درج تھا. 109 ملزمان کا ٹرائل مکمل ہونے کے بعد ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں. 34 ملزمان کو اس مقدمے سے بری کیا گیا ہے. اس میں فواد چودھری بھی شامل ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب، زرتاج گل، شبلی فراز، کمل شوزب، ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور اراکین اسمبلی شیخ شاہد جوید اور اس کے علاوہ اسماعیل سیلا، ان کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور شیخ رشید صاحب کے جو بھتیجے ہیں ان کو بھی سزا سنائی گئی ہے 10 سال کی. اب ذرا تھوڑی سی تفصیلات سن لیں. رانا ثناءاللہ صاحب کے ڈیرے کے اوپر جو حملہ ہوا، اس میں فیصل آباد کے اندر جو رانا ثناءاللہ صاحب کے داماد تھے ان کو 15,000 ووٹوں سے جس نے شکست دی، اسماعیل سیلا، اس کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت جلدی سے اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گا اور ان کو نااہل کر دے گا، اور وہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اب آپ حیران کن طور پر یہ سوچیں کہ نون لیگ نے پورے کا پورا جو بیانیہ وہ 9 مئی کے اوپر کھڑا کیا. رانا ثناءاللہ کے ڈیرے کے حوالے سے یہ جو سارے کا سارا فیصلہ آیا، اسی حلقے میں رانا ثناءاللہ کو عبرتناک شکست دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نثار جٹ، میرا خیال ان کا نام ہے. انہوں نے فیصل آباد سے رانا ثناءاللہ کو شکست دی ہے. تو عوام کے اندر تو 9 مئی کا بیانیہ آپ کا مقبول نہیں ہوا، وہ تو پاکستان تحریک انصاف جو کہہ رہی تھی لوگوں نے ان کی بات مانی. اب آگے آ جائیں اور چیزیں دیکھ لیں. شیخ رشید صاحب نے ویڈیو جاری کی باقاعدہ طور پر. انہوں نے کہا جی خدا بڑا ہے، خدا عظیم ہے، خدا کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا جن کو آپ نے سزا سنائی ہے، راشد شفیق، 10 سال قید کی سزا آپ نے سنا دی ہے، انہوں نے کہا جی وہ کبھی گیا ہی نہیں ہے فیصل آباد، اس نے کبھی وہ جگہ ہی نہیں دیکھی ہے، اور آپ نے اس کو قید کی سزا سنا دی ہے. اسی طرح زرتاج گل وزیر نے بھی کہا. انہوں نے کہا جی میں تو وہاں پر تھی ہی نہیں، میں تو 6-7 مئی کو اپنے حلقے کے اندر تھی، تو میرے اوپر آپ نے کیسے الزام لگا دیا کہ میں 7 مئی کو زمان پارک میں تھی اور وہاں پر بیٹھ کے میں نے سازش تیار کی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ عدالتوں کے اندر کیا جا رہا ہے. اب آگے آ جائے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. رانا ثناءاللہ کے گھر پہ جو حملہ ہوا، اس کے جو گواہ ہیں وہ سابق SHO ہیں ذیشان رندھاوا. ٹھیک ہے. اور اس وقت CCD کی کسٹڈی کے اندر ہے. اور مصروف کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کو اغوا کیا اور پھر قتل کیا. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ گواہ تھے ان مقدمات کے اندر. اور یہ خبر بریک کی ہے وسط اللہ خان نے، اور یہ ویسے بھی یہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چل چکا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، کہ اغوا کر کے پھر ایک بندے کی جان لی گئی تھی. تو یہ بندے جو ہیں وہ ان مقدمات کے اندر پولیس والے گواہ ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ، کہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے ایک کیس کے اندر تفصیلی فیصلہ جاری کیا کہ جو پولیس والے خود ہی گواہ بن جاتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. آگے آ جائیں. جو جج صاحب ہیں انہوں نے جو فیصلہ جاری کیا ہے، انہوں نے اس فیصلے کے اندر یہ رانا ثناءاللہ کے ڈیرے کے اوپر جو حملہ ہوا اس کیس کے اندر انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کا حوالہ بھی دیا بھائی. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ 1857 سے لے کر 60 تک یہ جو قانون تھے یہ بغاوت کے قانون تھے، اور جو غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف اپلائی ہوتے تھے، اور آپ پاکستان کی عوام کے خلاف یہ اپلائی کیا جا رہے ہیں. محمد مہر ایک نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتائی. انہوں نے کہا جی رانا ثناءاللہ کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا وہاں پر کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کسی کی جان بھی نہیں گئی کہ شاید کہ کسی کا جانی نقصان ہوا ہو، لیکن پھر بھی 75 لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کے حکم پر پولیس ماڈل ٹاؤن گئی، 14 لوگ شہید ہوئے، 100 زخمی ہوئے، اور آج 10 سال بعد بھی کسی کو اس کیس کے اندر سزا نہیں ہوئی. یہ ہیں پاکستان کی عدالتیں، یہ ہے پاکستان کا نظام انصاف. عالیہ حمزہ نے اس کے اوپر کہا کہ ہم آپ کی آج بھی عزت کرتے ہیں، آپ کو معزز عدلیہ کہتے ہیں، عدل کے بارے میں سوچیں ورنہ عدالتوں کو تالا لگا دیں اور ترازو کو توڑ دیں.
یہ ڈاکٹر عالیہ حمزہ نے کہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی 2-3 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب پاکستان کے بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے سہیل وڑائچ کے متعلق ایک بات کہی تھی کہ سہیل وڑائچ صاحب سے جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی مطلب کہ اونچ نیچ ہو گئی ہے. لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب کو یا جو دوسرے علماء کرام ہیں ان کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے ملک کے اندر عدالتیں کس طریقے سے کام کر رہی ہیں, ہمارے ملک کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کس طریقے سے ہو رہی ہیں, ان کے اوپر کبھی انہوں نے وہ آواز نہیں اٹھائی جو ان کی ذمہ داری ہے. ان کو اس علم کا پتہ ہے جو ہمارے دین کے مطابق ہے کہ ہمارا دین انصاف کے بارے میں کیا کہتا ہے, ہمارا دین اس جج کے بارے میں کیا کہتا ہے جو جج انصاف نہیں کرتا, اور ہمارا دین ان لوگوں کے ساتھ کیسے کھڑا ہوتا ہے جو مظلوم ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی ان لوگوں کے لیے لب کشائی کرنے کا موقع انہیں نہیں ملا. امید ہے کہ شاید کبھی نہ کبھی یہ کر دیں. آگے آ جائیں. پاکستان کے صحافی ہیں عمر چیمہ, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان خارجہ محاذ پر جتنا اچھا کھیل رہا ہے شاید ہی گزشتہ 2-3 دہائیوں میں ایسا رہا ہو, لیکن پھر بھی بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. کہ خارجہ محاذ ہمارا بہت اچھا ہے لیکن پھر بھی بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. مزید کہتے ہیں کہ جدھر جاتے ہیں باہمی MOU میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگز وہ سائن کر دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشی نظام میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جسے حل کیے بغیر سرمایہ کاری نہیں آئے گی. تو ان کو جواب دیا ایک نوجوان صحافی احمد وڑائچ نے. انہوں نے کہا جی عدالتیں لکھے لکھائے فیصلے سنائیں تو سرمایہ کاری نہیں آتی. سرمایہ کار سب سے پہلے رول آف لا مانگتا ہے, پھر سستی لیکن اسکلڈ لیبر ڈھونڈتا ہے, پھر وہ ایز آف بزنس ڈھونڈتا ہے, اور ان میں سے کچھ بھی پاکستان کے اندر نہیں. انہوں نے کہا جی بقول محسن حجازی سرمایہ کار کہیں کا بھی ہو وہ پاگل نہیں ہوتا. اگر ایک بندے نے آ کر یہاں پر مثال کے طور پر $2 ارب انویسٹ کرنے ہیں تو وہ سب کچھ دیکھے گا. وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ اگر میرے ساتھ اس ملک میں کوئی زیادتی ہوگی تو کیا اس ملک کی عدالتیں مجھے انصاف دیں گی, کیا اس ملک کا نظام میرے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا, پہلے وہ اس ملک کے حالات دیکھے گا. یہ جو انٹرنیشنل خبریں بنتی ہیں نا ان کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, یہ بڑی دور دور تک جاتی ہیں. یہ جو ٹائمز کے اندر کوئی خبر لگ گئی, الجزیرہ کے اندر کوئی خبر لگ گئی, یا دوسرے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کے اندر جو خبر لگ گئی, یہ بڑے بڑے انویسٹر ان کو پڑھتے ہیں اور وہ پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کس ملک کے کیا حالات ہیں, ہمیں کہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے. کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس ہوتا ہے, انہوں نے پیسے سے پیسہ کمانا ہوتا ہے, لیکن وہ کبھی بھی ایسی جگہ پر پیسہ نہیں لگاتے جہاں پر ان کو ذرا سا بھی ڈر اور خوف ہو کہ ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا. اسی وجہ سے کبھی بھی پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک جہاں پر رول آف لا نہ ہو وہاں پر لوگ انویسٹ نہیں کرتے جا کے. آگے آ جائیں جی. سپریم کورٹ کے ایک جسٹس ہیں جسٹس ہاشم کاکڑ, انہوں نے منشیات برآمدگی کیس کے اندر ایک فیصلہ جاری کیا. انہوں نے کہا جی انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. مدعی خود ہی تفتیش کرے تو شفافیت متاثر ہوتی ہے, یعنی کہ پولیس والے خود ہی اگر مدعی ہوں خود ہی تفتیش کریں تو شفافیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی کوئی بھی شخص اپنے ہی مقدمے میں جج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. مزید انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکار اپنی ذات میں گواہ ہو سکتے ہیں مگر آزاد گواہی کے بغیر نا انصافی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں سارے کے سارے جو گواہ ہیں وہ ماشاءاللہ پولیس والے ہیں. کوئی بیس بدل کے ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا ہے, کوئی بیس بدل کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ ایسی پاور ہے ان کے پاس کہ ساری کی ساری سازش وہاں سے سن کے آ کے پھر عدالت کو بتا رہے ہیں. آگے آ جائیں جی. ایک اور اہم ترین خبر ہے لاہور سے. حماد اظہر نے NA 129 کے جو ضمنی الیکشن ہے وہ نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے بھانجے ارسلان ظہیر کو الیکشن میں کھڑا کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے 82 سالہ والد نے الیکشن لڑا تو انہیں پولیس نے ہراساں کیا, گرفتار کیا اور میرا گھر بار بار توڑا گیا. خاندان کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے میں نہیں چاہتا کہ میری والدہ ایک اور صدمے سے گزریں. تو وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی میرا جو بھانجا ہے ارسلان ظہیر وہ یہ الیکشن لڑے گا. اس کے علاوہ جی BBC نے ایک خبر چھاپی ہے. انہوں نے کہا جی بھاری بھرکم وفد کے ساتھ مریم نواز کے دورہ جاپان اور ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے استعمال پر سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کی ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب آپ دوسرے ممالک میں جا کر کہتے ہیں کہ آپ کو سرمایہ کاری اور مدد کی ضرورت ہے تو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک وزیر کی ضرورت تھی آپ 6 وزیر لے کر گئے ہیں. کہ آپ جاپان چلے جائیں, آپ چائنا چلے جائیں, کسی بھی ملک میں چلے جائیں, اگلے لوگوں کو ایک تو آپ کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا ملک غریب ہے, اگر ان کو انویسٹمنٹ چاہیے تو ان کے اپنے طور طریقے کیا ہیں, یہ خود کس طریقے سے چل رہے ہیں. آگے آ جائیں. فواد چودھری نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کے دوستوں کو گیلا رہتا ہے کہ مریم نواز نون لیگ کے سب سے زیادہ گالیاں دینے والے خواتین کی تصدیق کرنے والے اکاؤنٹس کو کیوں فالو کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ سمجھ نہیں رہے, یہ جو لوگ ہیں جن کو اعتراض ہے وہ سمجھ نہیں رہے کہ مریم نواز نے بطور ہیڈ میڈیا سیل ان لوگوں کو باقاعدہ تنخواہ پر بھرتی کیا ہوا ہے. اب کیا وہ ان کی شاندار کارکردگی کو مانیٹر نہیں کریں گی؟ ان کا زیادہ تر وقت اپنی انتہائی تھرڈ کلاس ٹیم کی کارکردگی دیکھنے پر صرف ہوتا ہے. پنجاب جو ہے وہ چیف سیکرٹری چلا رہے ہیں اور جیسا چل رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جنہوں نے بات کی ہے. ابھی تک یہ اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.